इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम दीनी व फ़िक़ही मसाइल। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और एहसान के साथ एक नई किस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में इंशाअल्लाह जो सवालात आपने ईमेल या फ़ोन के ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं उन पर गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू फरमाएँगे मुकर्रम मोहतरम मौलाना ज़हीर अहमद ख़ान साहब और मुकर्रम मोहतरम मौलाना दाऊद अहमद आबिद साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास मुतफ़र्रिक़ सवालात हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आइंदा दिनों में हम एक मुअय्यन मौज़ू पर गुफ्तगू का भी इरादा रखते हैं, जिसके लिए इंशाअल्लाह हम शफ़ाअत के मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे। आप उसके मुतालिक कोई सवाल पूछना चाहते हों, कोई किसी बात की वजाहत चाहते हों या कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हों तो आप हमें ईमेल के ज़रिए भिजवा सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उसको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले प्रोग्राम में अपने जो दोस्त हैं जिनके सवालात थे, सुहेल रियाज साहब, शहबाज बाजा साहब, नाज़िया ख़ान साहबा, रिज़वान साहब से ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते शामिल करेंगे, तो वो अगला हफ़्ता आन पहुँचा है। तो आज बुज़ुर्गान की खिदमत में आपके वो सवालात हम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। देर साहब सुहेल रियाज अहमद साहब ने हमसे सवाल पूछा है कि रजम के बारे में जमात अहमदिया का क्या मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजम दरअसल पहले इसकी वजाहत कर दूं कि रजम सज़ा है और संगसारी की सज़ा है, जो कि ज़ना की सूरत में बाज़ मज़ाहिब में भी और इस्लाम में भी बाज़ ख़ास सूरतों में जिसकी बयान किया गया है, जिस सज़ा का ज़िक्र है। तो आम तौर पे कुरान करीम में गोया इस लिहाज से हम देखें तो ज़ना की दो सज़ाएँ बयान हुई हैं। एक है सूरह नूर में, जिसमें ज़ानी मर्द और ज़ानिया औरत दोनों के लिए अगर उनकी बाहम दोनों की उसमें मर्ज़ी शामिल है इस गुनाह में, तो उसके लिए कुछ शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं, और वो शराइत अगर पूरी हो जाएं और 4 गवाह गवाही दे दें कि इन शराइत के साथ उन्होंने इन दो, इस मर्द और इस औरत को ज़ना करते देखा है, तो कुरान करीम कहता है सूरह नूर में कि उनको 100 कोड़े लगाए जाएं। तो ये एक सज़ा है। और दूसरी है रजम की सज़ा, संगसारी की सज़ा, और ये ख़ास हालात में इसका ज़िक्र कुरान करीम में किया गया है। और 2 जगह पे जो मुफस्सरीन हैं वो 2 आयात, एक सूरत अहज़ाब की आयत है और एक सूरत मायदा की आयत है, जिससे इस सज़ा का इस्तिदलाल करते हैं। तो ये रजम ये है। और जमात अहमदिया के नज़दीक भी आम हालात में जिसमें मर्द और औरत दोनों की रज़ामंदी शामिल होती है, वो शराइत पूरी हो के वो गवाह मिल जाएं तो उन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। और रजम ख़ास हालात में जिसमें रेप भी है, ज़िना बिल जबर भी है, और भी कई इसमें चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये यानी उस बुराई की हद से बढ़ के सोसाइटी का जो अमन आमा का जो मसला है और लूट मार का और दहशत फैलाने का जो मामला है, और इस गुनाह की ये जो बुराई है, इसका इर्तिकाब और इसकी इशाअत जो है बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों के मुतल्लिक़ कुरान करीम ने फिर कहा कि उनको ये एक सज़ा दी जा सकती है। तो खान साहब, क्या ये मजहबी तौर पर ये सज़ा जो है ये सिर्फ़ कुरान ने बयान की है, इस्लाम ने ये पहली दफ़ा मुतारिफ़ करवाई है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो है लोग
رجم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک جرم پر پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جائے، یہ بہت سخت سزا ہے، اور اس کو عام طور پر وہ اسلام سے ریلیٹ کر کے دکھاتے ہیں، مغربی جو ہے دنیا اس میں بھی آپ نے دیکھا اصل سنا میں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے اسلام مخالفین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جب وہ اسلام پر کسی بھی قسم کا اعتراض کرتے ہیں تو وہ پرانے رواج اور اپنے وہ جو دستور اور طریق ہیں ان کو بالکل بھلا دیتے ہیں، اور گویا وہ کہتے ہیں کہ گویا اسلام نے اس کو شروع کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو سزائیں جو ہیں مختلف زمانوں میں مختلف وقتوں میں سزائیں رہیں، اور کسی جرم کی انتہائی سزا جو تھی وہ موت کی سزا ہوتی تھی، اور اس کے مختلف طریق رہے ہیں، اور کسی زمانے میں گردن کاٹ کے سزا دی جاتی موت کی، کسی زمانے میں پھانسی پہ لٹکا کے رسے پہ لٹکا کے سزا دی جاتی، کسی زمانے میں اس میں تھوڑی سی نرمی کی تو چلو اس میں اسے انجیکشن زہر کا لگا کے اس کو سزائے موت دے دی، کسی زمانے میں الیکٹرک چیئر ایسی بنی کہ اس پہ باندھ کے اس کو الیکٹرک شاک دے کے مار دیا، اور اسی طرح سولی بھی جو ہے، سلیب جو ہے، یہ بھی دراصل اس میں بھی سلیب پہ لٹکا کے اس کے بعد اس کو اتار کے باقاعدہ اس کی ہڈیاں توڑی جاتی تاکہ وہ پتہ چلے کہ بالکل وہ مر جائے۔ تو یہ سزائے موت کی مختلف زمانوں میں مختلف وقتوں میں رہی۔ جہاں تک رجم یعنی سنگساری اور سٹوننگ کی سزا ہے، یہ بھی پہلے مذاہب میں رہی۔ اسلام پہلا مذہب نہیں جس نے اس کو جاری کیا، بلکہ یہود میں یہ سزا عام زنا کی سزا تھی یہ، اور اسلام نے تو گویا اس میں ایک تخفیف کی ہے کہ اگر وہ اس میں اس حد تک اس گناہ میں اس حد تک نہیں، اس انتہا تک نہیں گیا یہ گناہ کرنے والا کہ جس میں معاشرے کا امن عامہ برباد ہو، جس میں دوسری عورت کی یا لڑکی کی رضامندی نہ ہو اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے، تو ایسی صورت میں اسلام نے 100 کوڑے کی سزا رکھی ہے، اور اس کے لیے بھی بڑی کڑی شرائط رکھی۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو گویا اسلام نے زنا کی 2 کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں 3 سزائیں، جی، کہ جو ایک عام زنا ہے اس کے متعلق کوئی ظاہری سزا نہیں ہے، یل کا اسامہ، جی بالکل، کہ وہ اس کا گناہ جو ہے وہ پائے گا، وہ اس کے متعلق، اور ظاہری اس کے اوپر امپلیمنٹ کوئی نہیں، بالکل درست ہے، اور جیسے آپ نے بیان اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو اللہ جاتا کے ساتھ ہے۔ جو اس گناہ کو اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کو 4 لوگ جو ہیں کم از کم اس حالت میں دیکھتے ہیں، بالکل، اور وہ گواہی دیتے ہیں آ کے عدالت کے روبرو کہ یہ کبھی فیل ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اور یہ لوگ اس میں انوالو تھے، اس صورت میں 100 کوڑوں کی سزا، دونوں کو لگائے گئے، بالکل۔ اور پھر تیسرا سٹیپ ہوا ہے کہ جہاں پورے معاشرے کو گندہ کیا جاتا ہے، وہ اڈے چلائے جاتے ہیں، اس کو پھیلایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نسلوں کی بربادی آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ سنساری کی سزا ہے دوسروں کو بچانے کے لیے۔ اس حوالے سے یعنی بنیادی طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشاعت فحشہ اس سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ معاشرہ اس سے زیادہ برباد ہوتا ہے، یعنی اس کی وہ سنگین ترین سزا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ واضح کر دیا کہ اس کی شناخت کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے۔ وہ تو زنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو جو ہے ان محرکات سے روکا ہے جن کے نتیجے میں وہ رزلٹ پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اس کے محرکات میں سے کہ اس کو اتنے عام پبلکلی بیان کیا جائے کہ اگر یہ واقعہ کہیں ہوا بھی ہے اور 3 لوگوں نے دیکھا ہے، وہ اگر اس بات کو بیان کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی تہمت جو ہے اس کے لیے الگ سے سزا مقرر ہے اسی طرح، تو اس لیے یعنی غض بصر کا حکم دیا تاکہ وہ معاملات وہاں تک پہنچے نہ۔ اب اس میں جو رجم ہے اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ جائے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ سورہ نور میں 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور سورۃ احزاب کی جو آیت ہے، سورۃ احزاب کی آیت ہے 61 تا 63، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔
اس کا میں نے ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے وہ اگر باز نہیں آئیں گے تو ہم تجھے ان کے پیچھے لگا دیں گے، یعنی تجھے تسلط دے دیں گے ان پہ، پھر وہ تیری قرب میں تیرے جوار میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور شیطان کے چنگل میں آ گئے ہیں، لعنت زدہ ہیں۔ اینما سوکفو اوخذو، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں انہیں پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں اچھی طرح قتل کیا جائے۔ پھر تیسرا اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان میں یہ سنت چلی آئی ہے، یہ طریق ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ یہود میں بھی یہ سزا چلتی تھی۔ اب اس آیت میں خاص طور پہ پرانے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس سے زنا کی سزا اور رجم مراد لیا ہے، اور یہ جو ہے کہ والذین فی قلوبہم مرض، اس کے متعلق جو علماء تفسیر ہیں اکرمہ اور عطا وغیرہ، انہوں نے فی قلوبہم مرض سے مراد فحاشی کا ارتکاب کرنے والے مراد لیا ہے۔ اسی طرح مرض سے ان کے نزدیک زنا اور اس کی رغبت کی بیماری مراد ہے۔ تو یہ بڑی واضح طور پہ انہوں نے اس سے گو اس میں ڈائریکٹ زنا کا نہیں تعلق، لیکن یہ جو دو الفاظ ہیں فی قلوبہم اور مرضن، یہ انہوں نے خاص طور پہ اس پہ زنا اور زنا کی اشاعت کرنے والے، جو اڈے چلانے والے اور آگے پیچھے اور اس کا بیان کر دیا کہ وہ بہت برائیاں پھیلانے والے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو حکم عدل بن کے آئے، حضور نے بھی اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں پہ زناکاری کرنے والے جو ہیں اور وہ مراد ہیں، اور حضور نے اس سے سنگساری کا استدلال کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، چھوٹا سا اقتباس ہے، یہی سنت اللہ ہے فی الذین خلو من قبل، اسی کی بنا پہ حضور فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی روح سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اس پر ملعون کا لفظ بولا گیا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں یہی اشارہ ہے، ملعونین اینما سوقفو اخذو وقتلوا تقتیلا، حضرت صاحب اس کا ترجمہ فرما رہے وہی جس طرح مفسرین کا بھی یہی استدلال ہے، یعنی زناکار اور زناکاری کی اشاعت کرنے والے جو مدینے میں ہیں یہ لعنتی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے رد کیے گئے ہیں، اس لیے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ پس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لعنتی ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے، اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنا بہتر ہے۔ اب اس میں حضرت صاحب نے یہ فرمایا، اور دوسری جو رجم کی آیت، رجم کا استدلال جس آیت سے کرتے ہیں وہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اس کے الفاظ یہ ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی مخالفت اور ان کے محاربت کی ہے ان کے ساتھ، اور زمین میں وہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں اور سلیب دیے جائیں، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ اس لیے ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ اس دنیا میں ان کے لیے رسوائی کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک عظیم عذاب ہے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے جو اس کا میں تھوڑا سا اقتباس حضرت صاحب کو پڑھوں گا، جس سے خاص طور پہ جو رجم کی سزا ہے اس کی شناخت اور کیوں قرآن کریم میں رکھی ہے اس کی پوری طرح حکمت سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک اور موقع ہے جہاں رجم کا ذکر ہے، اور وہ ہے فتنہ اور فساد، اور صرف زنا نہیں بلکہ ایسی باتیں ظلم اور جور ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، یہی جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہے فسادیوں کا،
فتنہ پردازوں کا، باغیوں کا، اور جنہوں نے زمین میں ہر طرف گند پھیلایا ہوا ہے، ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کو بہت سخت سزائیں دی جائیں جو آگے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ ان سزاؤں میں وہ بھی ہیں جو پرانے زمانے میں دی جاتی تھیں۔ اب یہاں لفظ زنا کا تو نہیں استعمال ہوا، مگر فساد جس قسم کا وہاں بیان ہوا ہے اس میں حضور فرماتے ہیں، اس میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک چونکہ سنسار کا لفظ قطعیت کے ساتھ یہاں ملتا ہے، اور چونکہ اس فساد میں صرف زنا نہیں بلکہ زنا بالجبر شامل ہو سکتا ہے، تو وہ زنا کی سزا نہیں ہوگی محض، بلکہ ایسا زنا جس سے ایک عورت پر ظالمانہ حملہ ہوا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے مجروح کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ عام زنا نہیں، ایک معصوم بچی کے ساتھ ایسی حرکت کی جاتی ہے، تو قرآن کریم کی تعلیم اگر صرف عام زنا کی حد ان سب معاملات پر بھی لگاتی تو اس سے قرآن کریم کی تعلیم ایک قسم سے نامکمل ثابت ہوتی کہ موقع اور محل کے بغیر معمولی جرم کی بھی وہی سزا دی جا رہی ہے اور نہایت بھیانک جرم کی بھی وہی سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ آیت ہے جس میں یہ سارے امکانات کھلے رکھ دیے گئے ہیں اور سوسائٹی کو حق دیا گیا ہے کہ اگر تم جرم کی نوعیت عام جرموں سے بڑھ کر پاؤ اور نہایت خبیث قسم کے لوگوں سے واسطہ ہو تو وہاں تم یہ سزائیں جاری کر سکتے ہو۔ اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ایک زنا بالجبر بھی شامل ہے۔ اب اس میں پوری ایک جو ہے ایک صرف مختصر طور پہ اگر ایک دو جملے میں آپ بتا دیں کہ یہ جو رجم کی سزا ہے، کیا جہاں کوئی انسان بھی یہ سمجھے کہ یہاں یہ بات ثابت ہوگی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپلائی کر دے؟ کہاں اپلائی ہوگی؟ کس معاشرے میں کون کرے گا؟ بات یہ دراصل یہ ہے کہ جس طرح دیگر سزاؤں کے متعلق ایک نظام اور ایک سسٹم کو یہ اختیار ہے کہ وہ سزا دے، ایک اسی طرح یہ رجم کی سزا بھی کسی کو انڈیویجول ذاتی طور پہ کوئی سزا کسی کو نہیں دے سکتا۔ کسی نے چور کو پکڑا تو وہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، یا اسے جو بھی اس ملک میں سزا ہے وہ اس کو نہیں دے سکتا۔ اس ملک میں مثال کے طور پہ جو بھی سزائیں ہیں وہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ٹریفک لائٹ کوئی ریڈ کراس کرتا ہے تو کوئی دوسرا اسے پکڑ کے کہے کہ نکالو اپنا ڈرائیونگ لائسنس، میں اس پہ نشان لگاتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا۔ جس طرح عام سزاؤں کے متعلق حکم ہے اسی طرح اسلامی سزاؤں کے متعلق ہے کہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی معاشرہ ہے، وہاں پہ جس طرح ہر نظام نے ایک سسٹم بنایا اور انہوں نے سزائیں رکھی ہیں، طریق رکھا ہوا ہے، وہ پروسیس ہو کے پورا اسی طرح ٹرائل ہو کے تو اس کے یہ نہیں کہ ذاتی طور پہ انڈیویجول طور پہ کوئی ہر ایک کو سزا دے دے۔ اور یہ بنیادی طور پہ تو اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پھر یہ سزائیں نافذ ہوں گی۔ یہ اسی سوسائٹی کے متعلق ہے۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، یہ دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نازیہ خان صاحبہ نے یہ سوال ہم سے پوچھا تھا کہ کیا عدت کے دوران عورت کو کسی رشتہ دار کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ اسی طرح اس دوران دیور کے بھابھی کے گھر میں رہنے کے بارے میں کیا ہدایت ہے، یعنی عدت کے دوران جبکہ وہ پہلے سے اسی گھر میں رہ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی وفات کے بعد اس کا غم منا رہی ہے تو وہ 12 عرصہ اس نے کوشش کرنی کہ اپنے گھر میں رہ کے گزارے، اس گھر میں جس میں وہ پہلے رہ رہی تھی، اور بلا ضرورت اس کا باہر نکلنا مستحسن نہیں ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہے ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا ہے یا کوئی اس کی زندگی کا سوال ہے کہ اس کے باہر نکلے بغیر وہ نہیں حل ہوتا تو وہ تو بہرحال یعنی ایک مجبوری کی صورت ہے، جیسے مثلاً رابعہ مولا نے بیان فرمایا تھا کہ اگر اس کی نوکری ہے جی اور وہ اتنا وقت وہ رہ کے گھر میں اس کی وہ نوکری نہیں رہ سکتی اور بچوں کی ذمہ داری ہے، اس نے کفالت کرنی ہے، تو وہ پھر اتنا صرف ہو کہ وہاں سے گھر سے وہ اس نوکری تک جائے اور واپس آ جائے، یعنی اس کو اور ذریعہ اس اجازت کو نہیں بنا لینا۔ جی تو یہ تو پہلی تو یہ بات ہوگی۔ جہاں تک دیور کا تعلق ہے، دیور اب وہ مختلف اس میں آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا وہ بچہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی لم جب لوگ اورات نساء تک نہ پہنچا ہو، جس کو میاں بیوی کے تعلقات کا نہیں پتہ، چھوٹا بچہ ہے، یعنی وہ پردے کے احکام اس پر ابھی لاگو نہیں ہوئے،
تو اس بچے کا تو رہنا کوئی یعنی اس میں معنی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی گھر پورا بھرا پورا گھر ہے، وہاں سسرال بھی ہیں، نندیں بھی ہیں، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، جب سارے باقی رہ رہے ہیں تو پردے کے احکام کے مطابق اگر وہاں سے پہلے وہ رہ رہے تھے تو اب بھی جیسے یعنی ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ جب دیور آتا ہے یا کوئی اور ایسا رشتہ دار جو محرم نہیں ہے تو بچیاں اپنے آپ کو سمیٹتی ہیں، تو وہ اس حوالے سے بہرحال یعنی اسی طرح ہی رہنا چاہیے اور اس احتیاط کو برتنا چاہیے۔ جو احتیاطیں ہیں وہ بہرحال برتی جائیں گی، اور اس کے مطابق ہی جیسا کہ اسلام کی تعلیم ہے، عورت جو ہے وہ حیا جو ہے اس کے ساتھ جو پردہ ہے یعنی جو نظر کا بھی پردہ ہے، اور ویسے یعنی معاشرے میں جو چلتا ہے لباس کا ہے وہ اس کا معروف طریق ہے اس کے مطابق چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کیفیت ہو کہ اب وہ دونوں ہی رہ گئے ہیں، نوجوان ہیں، تو اس صورتحال میں یعنی دیکھ لیں کہ وہ تو مناسب تو یہی لگتا ہے کہ ایسے موقع پہ اس لڑکے کے لیے کوئی الگ انتظام ہو جائے، اور تاکہ وہ جو بچی ہے اپنی عدت پوری کر لے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سہولت کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جزاکم اللہ۔ آگے چلیں گے ناظرین کرام، سوالات جو ہیں ہم چاہتے ہیں جن لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا ان کو وعدے کے مطابق سوالات پورے کر لیں ہم۔ رضوان احمد قمر صاحب مانچسٹر سے خاصا، انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یتیم کی تعریف کیا ہے؟ اس پہ انہوں نے 2-3 شکیں جو ہیں آگے انہوں نے بنائی ہیں، جیسے ان کی وہ ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا بچہ یتیم متصور ہوگا اگر والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے اور باپ وفات پا گیا ہے، اور والدہ مالی طور پر خود کفیل ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ یتیم ہی کہلائے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ باپ زندہ ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کی کفالت کر سکے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ والدہ نے دوسری شادی کر لی اور دوسرا خاوند جو ہے وہ بھی بچوں کی اچھی دیکھ بھال اور کفالت کر رہا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں یتیم کا تصور جو ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اصطلاح میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو گیا ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کی والدہ امیر خاتون ہے، مالدار ہے، بلکہ قطع نظر اس کے کہ اس کا والد اس کے لیے کافی مال و دولت چھوڑ گیا ہے، پھر بھی اس کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کیا جائے جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو حضرت قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور فرمایا 2-3 جگہوں پہ، اور لا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم ہے، مال اس کا موجود ہے، تم کو اس کا نگران بنایا ہے، تو سوائے احسن طریق پہ جو ایک جائز طریق ہے اس کے مال کے خرچ کرنے کا، اس کے علاوہ کسی بدنیتی سے اس کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ گویا وہ مالدار تھا لیکن چونکہ ابھی وہ سنبھال نہیں سکتا اپنے آپ کو، تو یتیم ایسے بچے کو کہتے ہیں جو دراصل اپنے آپ کو ابھی سنبھال نہ سکے اور بلوغت والد وفات پا گیا ہو، تو یہ تعریف جہاں پہ بھی آئے گی وہ یتیم کہلائے گا، قطع نظر کہ وہ امیر ہے، اس کی والدہ مالدار ہے، یا اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کا اسٹیپ فادر ہے، وہ اس کی کفالت اچھی کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے والد کے فوت ہونے کی بنا پہ وہ یتیم ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح سنبھال لیتے ہیں ان یتیموں کو، تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اپریشیٹ ہی کیا، اس کو پسند کیا کہ انا و کافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، بہت قریب ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ کسی ایسی خاتون سے جس کے بچے یتیم ہوں وہ شادی کر لیتے ہیں، وہ پالتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ احادیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، ایسی خواتین، بعض خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا کہ حضور ہمارے گھر میں یتیم پل رہے ہیں، تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو جو چھوٹے ہوتے تھے، ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، ان کے والد یا والدہ فوت ہو جاتے تھے تو ان کو کفالت کے لیے لے آتے تھے۔ تو بہرحال یتیم کا لفظ اس وقت تک جب تک کہ وہ
اپنے آپ کو سنبھال نہیں لیتا اس وقت تک اس پہ بھولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے خاصا، جزاکم اللہ۔ خاصا ایک اور سوال کا بھی جو ہے جواب دے دیں، مختصر ہوگا میرا خیال ہے۔ شہباز باجوہ صاحب نے لندن سے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ اگر سب لوگوں نے نماز باجماعت میں شامل ہونا ہے، وہ وقت سے پہلے ہی اسی احاطے میں موجود ہیں، تو پھر بھی اذان دینی ضروری ہے؟ اذان دینا عام حالات میں تو ضروری ہے، لیکن جو صورت یہ بیان کی جا رہی ہے اس میں ضروری نہیں، نہ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک فرمان جس میں حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک سنت کا ذکر کیا ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی سوال تھا کہ کیا اذان باجماعت نماز کے لیے ضروری ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اذان ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ لوگ جنہوں نے جماعت میں شامل ہونا ہے وہی موجود ہوں تو اگر اذان نہ کہی جائے تو کچھ حرج نہیں۔ لوگوں نے اس کے متعلق مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے، مگر میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب کو، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت صاحب کے ہمراہ گرداسپور کو جا رہا تھا، راستے میں نماز کا وقت آیا، عرض کیا گیا کہ اذان کہی جائے۔ فرمایا کہ احباب تو جمع ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو نہ دی جائے، ورنہ اذان دینا ضروری ہے کیونکہ اس سے کسی دوسرے کو بھی تحریک نماز ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا واضح جزاکم اللہ خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اعجاز الحق صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں محرم میں ماتم کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی بچیوں کو اور جو عورتوں کو نصیحت فرمائی، اس میں سراسر صبر کی تلقین تھی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے شہید بزرگ کی بات کو ٹال کے تو وہاں پہ بیان کریں۔ اس حوالے سے انہوں نے نہ بیان کیا، نہ ان کے بعد جو آل بیت اطہار تھے ان میں سے کسی سے یہ سرزد ہوا۔ اس کے بعد کے لوگوں نے اس کو رسم کے طور پہ اپنایا، اور شیعہ کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان میں آپ کو جو سب سے پہلا نام نظر آتا ہے ذاکرین میں سے، تو وہ نام ہے ایک دیب الخزائی ہے ان کا، جن کی وفات 246 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے تقریباً 250 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے اس چیز کو پروان چڑھنے میں۔ ذاکر جو اس ذکر کو بیان کرنا جنہوں نے اس طور پہ شروع، اور وہاں پہ بھی ابھی ماتم کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ جو باقاعدہ طور پہ تعزیہ نکالنا اور نوحہ کرنا کا ذکر ہے وہ تو یہ ہے معز الدولہ دہلمی، یہ عراق کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، خلافت کو ختم کر کے خلافت عباسیہ کو، اس کے بعد انہوں نے اس انداز میں یہ کوششیں شروع کی کہ کسی طریقے سے جو سنی ہیں ان کو مشکلات میں ڈالا جائے، تو وہاں پہ پھر انہوں نے یہ ہے یہ 351 چوتھی صدی 351 ہجری 351 52 53 میں انہوں نے آغاز کیا اس بات کا کہ وہاں پہ اب تعزیہ داری ہو اور ماتم ہو اور یہ اس چیزیں ہوں۔ گویا ایک سازش تھی، یہ بھی ایک سیاسی، بالکل سیاسی قسم کی چیز تھی۔ اور اس کے بعد بھی اگر اس بات کا ہم بغور مطالعہ کریں، میں نے یہ جتنے بھی حوالے لیے میں نے شیعہ کتب سے لیے ہیں، میں نے کوئی سنی کتب سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ بات کو اور تو ان کی کتابوں سے جو میں نے اخذ کیا ہے اس سے یہ نکلا ہے کہ 4 صدی میں اس بات کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد یہ چند مخصوص ممالک تک یہ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ماتم تھا وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے۔ جو پاکستان ہے وہ اس میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے، باقی ممالک میں سیریا میں ہم نے رہ کے دیکھا ہے، وہاں پہ تو کسی کو نہیں دیکا۔ پاکستان کہاں انتہا پہ نہیں پہنچا، یعنی جو یہاں نہیں، وہ تو جو ہے مطلب جہاں سے شروع کرے جو ہے نا جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑا پنو وہی لال ہے، وہاں تو جو بات شروع کر لیں اس میں ہی یہ ساری انتہائیں ہیں، اور ان انتہاؤں کے ختم ہونے کا راستہ نہیں نظر آ رہا اور نہ اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے۔ جب تک وہ وجہ سمجھ نہیں آئے گی اور اس کا حل نہیں ہوگا، وہ باقی سارے جو ارد گرد اس کے جو ہے
وہ مٹی کے جو ہے پھپولے وہ لگاتے رہیں، اس سے وہ بات ٹھہرنے والی نہیں ہوگی. اس کی جڑیں جو ہیں وہ وہیں واپس جا کے ملتی ہیں. جو حالیہ فسادات ہوئے اس میں بھی ابھی تک دانشور بیٹھے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر کیا ہوا، کس کی سازش تھی، بیرونی سازش تھی، اندرونی سازش تھی، لیکن تیسرا ہاتھ ڈھونڈنے میں. اور دراصل اس کی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئے جہاں بیٹھ کے یہ سب نے یہ طے کیا تھا کہ آج ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان نہیں ہے احمدی، یہ غیر مسلم ہے. تو وہاں سے وہ دائرہ تو پھر پھیلتا جائے گا اور پھیلتا جا رہا ہے. آج اسی طرح جو ہے کوئٹہ میں کیوں ان کو مار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے، گویا کہ بلکہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے ان کو جو ہے اور دین کو خراب کر دیا اور مار دینا چاہیے اور زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو اس لیے، اور اگر اس وقت وہ سنیوں کا زور ہے وہاں تو وہ جن کو سمجھتے ہیں، اور اگر کسی وقت یہ پاسا پلٹ جاتا ہے تو وہ دوسرے سمجھیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے یہ ایک نہ رکنے والا اور غلط فیصلہ جس کے نتائج غلط نکلتے ہیں، نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے، سوائے اس کے کہ اس کی اصلاح کی جائے کہ دین جو ہے وہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے اور اس کو وہیں تک چھوڑ دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.